परवरदिगार मिनका अतलुबुल वसूल इलैक, तुझसे तुझे ही को मांगता हूँ, तुझसे तुझे ही को तलब करता हूँ। और फिर जब मारिफत की इस मंजिल पर पहुंच जाता है, बंदगी की इस मेराज पर पहुंच जाता है, तो फिर उसकी कैफियत ये होती है कि कितनी बड़ी मुसीबत भी आ जाए, उसकी ख्वाहिश यही रहती है कि परवरदिगार मेरी खिदमत को अपनी बारगाह में कबूल कर ले। और बेशक इस पे शाम गरीबों टूट पड़े, बेशक हुसैन का रोजा रोजा बदन निगाहों के सामने हो, पत्थरों के ढेर को हटा के हुसैन के पारा पारा बदन को अपने हाथों पर बुलंद करके आसमान की जानिब रुख करके कहे, अल्लाहुम्मा तक़ब्बल मिन्नी हाज़ल क़ुर्बान, बारे इलाहा इस कुर्बानी को मेरे से कबूल कर ले। फिर मुसीबतों का ये आलम, लेकिन फिर खालिक कायनात का वादा है कि जब तुम्हारी मारिफत इस मंजिल पर पहुंच जाए तो हम हर मखलूक को तुम्हारा नबी बना देंगे। और यही वजह है कि बावजूद इसके कि क़ैद की सोबतों को बर्दाश्त किया, मगर इसके बावजूद अजमत का ये आलम है, आबरू का ये आलम है, वक़ार इज़्ज़त का ये आलम है कि जंजीरों में जकड़ी हुई ज़ैनब एक फातिह की हैसियत से दरबार यज़ीद में खड़ी है, और यज़ीद एक मुजरिम की हैसियत से तख्ते हुकूमत पर बैठा है। ये बात खुदाबंदी का समरा है कि जब यजीद के एडवाइजर्स ने, उसके मुशीरों ने ये मशवरा दिया कि अब इनको जिंदान में बंद कर दो, इसलिए कि ये तबलीग के साथ इनका ताल्लुक ना हो, बेगों के साथ इनका राबिता ना हो, बेग हक़ाइक़ से आगाह ना हो, इनको बंद कर दो। तो जब बंद करने वाले अहले जिंदान में बंद करने के लिए आए तो अल्लाह की कुदरत काहिरा है, उसका वादा है, जब आए तो अजीब मंजर देखा, चूंकि मुशीरों ने यह मशवरा दिया कि जिंदान में भी बंद करो ताकि खुतबों का सिलसिला रुक जाए, और ऐसे जिंदान में बंद करो कि खुद ही मर जाए और तुम पर इनकी मौत का इल्जाम ना आए। कैसे जिंदान में बंद करो जिसकी दीवारें गिरने के करीब, जिसकी छत मौजूद ना हो, जिसकी दीवारें बुनियादें चुक चुकी हो, और जिसके अंदर जिनकी बुनियादों के अंदर गड़े पड़े हुए उन्हें सांपों और कछुओं से दो। और जब ये अहले बैत इस जिंदान में आए और करबला की शेर खातून ने वो मंजर देखा तो बीवी ने जल्दी से यलीना और बेवाओं की फौज को अपने हिसाब में लिया। तो इतने में देखा कि वो जो दीवारें बुनियादों को छोड़ चुके हैं और वो जो गड़े सांपों और कछुओं से भर चुके हैं, तो देखा कि सांपों और कछुओं में भी सरसराहट हो रही। तो बीवी ने सैयद सज्जाद को पुकारा, बेटा जरा करीब आओ, इधर आओ, मुझे बताओ सांपों और कछुओं में सरसराहट कैसी? अम्मा ये दूसरे से कह रहे हैं, खबरदार अपनी निगाहों को झुका लो, अपनी आंखों को बंद कर लो। ये बतून की बेटियां हैं, ये नबी की नवासियां हैं, ये यतीमान आले मोहम्मद, इनको नुकसान न पहुंचाना वरना तुम तबाह बर्बाद हो जाओगे, तुम नाबूद हो जाओगे। उसके बाद रिवायतों में है कि उस बीमार कैदी को जिंदान के दरवाजे पर बिठा दिया गया, जंजीरों में जकड़ा हुआ, आंखों से आंसू रवा है, कमर झुकी हुई है, जुल्फों में खाक मिली हुई है, हाथ की उंगली से खाक पर लकीरों खींचता चला जा रहा है। या एक मरतबा जिंदान के सामने से जंगल का कोई जानवर गुजरता है, और जब गुजरता है तो करीब आकर मौत छुप जाता है, आंखों से आंसू जारी होते हैं और कदमों पर सर रख के रोता है और फसीह अरबी ज़बान में कहता है, अस्सलामु अलैका अय्युहल इमाम वल हबीब, अस्सलामु अलैका अय्युहल इमाम वल मज़लूम, अस्सलामु अलैका अय्युहल इमाम वल असीर। मेरे मज़लूम, मेरे मुसाफिर, मेरे कैदी इमाम, मेरा आराम और सलाम।
جب لوگوں نے دیکھا کہ زندان کی دیوار جہاں جب تھی وہاں لوگ گزرتے تھے، مسافر وہاں سے گزرتے تھے، تو دیکھا راہگیر وہاں کچھ دیر اس کے سائے میں کبھی بیٹھ جاتے تھے. دیکھا جب یہ قیدی اس زندان میں آئے تو جو اس کے سائے میں آ کے بیٹھتا تھا اگر نابینا ہوتا تو بینا ہو جاتا، اپاہج ہوتا تو شفا مل جاتی، گونگا ہوتا تو قوت گویائی مل جاتی، بہرا ہوتا تو قوت سماعت اس کی بحال ہو جاتی. ہر بیماری کی شفا اس زندان کی دیوار کے سائے میں. تو جب یہ خبر مشہور ہوئی تو اب یزید کے ایڈوائزرز نے، اس کے مشیروں نے مشورہ دیا کہ اب تمہیں انہیں زندان سے بھی نکالو اور انہیں مدینے واپس بھیجوا دو، اور ان سے یہ کہو کہ مجھے یہ معلوم نہیں کس نے حسین کو قتل کیا. میں نے تو کہا تھا آبا عبداللہ علیہ حسین کو میرے دربار میں زندہ لے کے آؤ، میں ان کو مقام و منصب دینا چاہتا تھا، مجھے معلوم نہ ہو سکا، میری اطلاع میں نہیں تھا، مجھے معاف کر دو اور مجھ سے جو لینا چاہتے ہو وہ میں لینے کے لیے تیار، قیمت ادا کرنے کے لیے. چوتھے امام کو دربار میں بلا کے کہا کہ میری اطلاع میں نہیں تھا، مگر اگر آپ قتل حسین کی جتنی قیمت لینا چاہیں دینے پر تیار، آپ قید سے آزاد ہیں، جتنی سواریاں چاہیں، جتنا مال چاہیے. امام خاموش. پھر کہا آپ بتائیے آپ کو کتنا مال چاہیے. آہستہ آہستہ سر بلند ہوئے، آنکھوں سے آنسو روان، لب متحرک ہوئے. کہا یزید مجھے چھپی ہوئی مشق چاہیے، پھٹا ہوا عالم چاہیے، جلا ہوا جھولا چاہیے، بابا کا خون آنے درختا چاہیے، شہیدوں کے سر چاہیے. کہا آپ سواریاں کتنی چاہیے. سید سجاد زندان میں آئے. پہلے تو جب زینب نے سجاد کو دیکھا کہ بدن پہ زنجیریں نہیں ہیں، کہا یہ کیا ہے؟ کہا پتلی اماں قید سے رہائی ملے. بس یہ کہنا تھا کہ کہرام ماتم برپا ہو گیا. ہائے سکینہ کی فریاد بلند. یہ عجیب مزاج کے قیدی ہیں جو قید سے رہا ہونا ہی نہیں چاہتے. جب ذرا گریے کی آواز کم ہوئی پتلی اماں، یزید کہتا ہے سواریاں کتنی چاہیے. جب مدینے جب کربلا سے چلے تھے تو 64 یا 80 یتیم بچے تھے، 40 یا 60 مستورات تھیں. اب جب رخصتی ہونا ہے شام سے مدینے کی طرف تو کہا سجاد 3 اونٹ کافی ہے. ناقے لائے گئے، بیویوں کو بٹھایا گیا. میں نے واقعات کو چھوڑ دیا. ایک بیوی قبر سکینہ سے نکلی ہوئی تھی، اس کو مشکل سے قبر سکینہ سے جدا کیا. قافلہ روانہ ہوا. یہ مرتبہ آواز زینب بلند ہوئی سجاد قافلے کا رخ کربلا کی جانب موڑ گیا. زینب کہنا زیارت حسین کے لیے جائے گی. قافلے کا رخ کربلا کی جانب موڑ دیا، مگر مشیت الہی میں کچھ اور ہی منظور تھا. اس سے پہلے کہ زینب حسین کی زیارت کرے خدا کی بارگاہ میں ظاہر حسینی پہلا تھا، اور وہ رسول اللہ کا بوڑھا صحابی جابر بن عبد اللہ انصاری جو رابطہ ہو چکے
مدینہ سے چلے گئے غلام کے ہمراہ کربلا کی جانب کو، اور سرزمین کربلا کے قریب پہنچے، اپنے غلام عطیہ سے کہا کربلا کی زمین پر لے چل اور مجھے کربلا میں لے جا کے چھوڑ دے۔ کہا آقا مجھے معلوم نہیں حسین کی قبر کہاں ہے۔ کہا عطیہ تجھے معلوم کرنے کی ضرورت نہیں، میں خود معلوم کر لوں گا۔ کہا آقا آپ تو نابینے ہیں۔ کہا حسین کو تلاش کرنے کے لیے اس مینار کی ضرورت نہیں، عطیہ کربلا میں نہ ہو، چھوڑ دیا۔ کہا آقا یہی سرزمین کربلا ہے۔ جابر دوڑتے ہوئے قبر حسین پر پہنچے، جا کر قبر حسین نے خود کو گرا دیا، آقا کی خوشبو کو محسوس کیا، اور جابر نے کہا السلام علیکم یا ابا عبداللہ الحسین۔ قبر حسین سے کوئی جواب نہ آیا، 3 بار جابر نے سلام کیا، جواب نہ آیا۔ چوتھی بار جابر نے کہا یا حبیبی یا حسین، میرے دوست حسین، میرے سلام کا جواب کیوں نہیں دیتے؟ قبر میں لرزش پیدا ہوئی، لرزہ پیدا ہوا، آواز آئی جابر مجھے بتا جس کا سر تن سے جدا ہو چکا ہے، جس کے گلے کی رگیں کٹ چکی ہے۔ جابر نے کہا عطیہ مجھے مر جانے دے۔ عطیہ نے جابر کو کھینچا اور ایک ٹیلے کے پیچھے چھپا دیا۔ تھوڑی دیر کے بعد عطیہ نے منہ پیٹ لیا۔ جابر نے پوچھا عطیہ کیا ہوا؟ کہا آقا نہ پوچھ، میں سمجھ رہا تھا یہ ابن زیاد کے سپاہی ہیں، مگر یہ ابن زیاد کے سپاہی تو نہیں۔ کہا پھر کون ہے؟ کہا یہ تو عزیز نوعیت کا قافلہ ہے۔ آگے آگے سیاہ علم ہے، پیچھے پیچھے 3 سواریاں ہیں، ایک ضعیف نمر ہے جس کی کمر جھکی ہوئی ہے، سر کے بال سفید ہو چکے ہیں، جس کی داڑھی آنسوؤں سے تر ہے، قریباً چاک ہے، کچھ بیویاں ہیں جو ہماریوں پر سوار ہے۔ پھر میں پیٹ میں کہتا ہے آقا جس قبر پہ تم نے خود کو گرایا تھا ان بیویوں نے اسی قبر پہ خود کو گرا دیا ہے۔ اس کے بعد قافلہ چلا مدینے کی جانب، اور جب مدینے کی جانب قافلہ چلا تو مدینے کے قریب پہنچا۔ اب تجربہ شاہد ہے، آپ کو بھی معلوم ہے، ہم بھی سفر پر جاتے رہتے ہیں کہ جب انسان کچھ دنوں کے لیے سفر پر جاتا ہے، جب وہ اپنے وطن واپس لوٹتا ہے تو کتنی مسرت، کتنی خوشی، کتنی فرحت کا احساس، کتنا اطمینان ملتا ہے اپنے وطن کو دیکھ کے۔ لیکن یہ عجیب تبدیلی، اب جیسے ہی وطن کے مدینہ شہر کے درخت نظر آنے لگے، ان کے گریے کی آواز بلند ہوئی، اور نبی کی چھوٹی نواسی نے اپنے بازو پر گرم کیا، آواز بھی مدینہ کا جدنا لا تعدلینا، نانا کے شہر مدینہ ہم تجھ میں آتے گئے ہیں لیکن تو ہمیں قبول نہیں کرا، اس لیے کہ ہم تجھ میں بسنے کے قابل نہیں رہے۔ سید سجاد نے جب یہ کیفیت دیکھی، بشیر کو بلایا، خیمہ نصب کیا، بیویوں کو مدینے کے باہر روک دیا، بشیر سے کہا تم مدینے میں جاؤ، جا کے اپنے حسین کی خبر دو، اس لیے کہ میری پھپھیاں بہت زخم خوردہ ہیں، مدینے کی عورتیں آئیں قصہ دیں، ان کے زخموں پہ مرہم رکھیں۔ بشیر نے غریبان اپنا چاچا لیا، زلفوں میں خاک ملائی، امامے کے پیچ گرا دیے، پیر برہنہ کیے، ہاتھ میں عباس کا پڑا ہوا علم لیا، گھوڑے میں پشت کی جانب رخ کر کے بیٹھ گیا، گھوڑا پڑا ہوا جا رہا تھا اور روتا چلا جا رہا تھا۔ لوگ پوچھتے تھے بشیر حل عندک خبر، بشیر کیا تیرے پاس کوئی خبر ہے؟ کہتا تھا نعم ہاں خبر ہے۔ کہتے تھے کیا خبر ہے؟ کہتا تھا خبر الحسین، حسین کی خبر ہے۔ کیا خبر ہے بتاؤ؟ کہتا تھا یہاں نہیں تو پھر کہاں؟ کہ عند قبر النبی، نبی کی قبر پہ جا کے بتاؤں۔
بشیر کا یہ کہنا تھا کہ محلہ بنی ہاشم سے ایک مجللہ بیوی، ایک باوقار بیوی، ایک مداور بیوی، ایک باشخصیت بیوی برآمد ہوئی۔ اس نے آ کے بشیر کے گھوڑے کی لگام میں ہاتھ ڈالا، کہا بشیر رک جاؤ، مجھے بتاؤ میرے آقا حسین کی کیا خبر ہے۔ بشیر نے روتے ہوئے کہا لا قد قتل الحسین بکربلا، اس بیوی نے کربلا کی جانب رخ کیا، آواز دی عباس دودھ نہیں بخشوں گی، میں نے تو تجھے حسین کی حفاظت کے لیے بھجوایا تھا۔ بشیر کے دل میں کیا آواز بلند ہوئی، آقا زادی یہ مت کرو، شیر پہلے خود قتل ہوا پھر آقا حسین شہید ہوئے۔ لبوں پہ تبسم آ گیا، کہتی ہے کلہم بفداء الحسین، ام البنین کو پرواہ نہیں ہے، سب حسین پر قربان۔ بشیر قبر نبی پر آیا، آواز دی یا رسول اللہ قد قتل الحسین بکربلا، آپ کے شانوں کا سوا، بے شر رسالت کا سوا حسین بھوکا پیاسا کربلا میں ذبح کر دیا گیا۔ وہ قافلہ مدینے سے باہر آ گیا، مدینے کی عورتیں چلیں باہر آئیں، اس خیمے کے قریب آئیں، اب جب خیمے کے اندر آئیں تو جناب زینب نے تلاش کرنا شروع کیا۔ یوں ہی نام ام المصائب نہیں پڑ گیا، کوئی بیوی کسی شہر میں پیدا ہو، وہیں بچپنا گزرے، وہیں جوانی آئے، وہیں بڑھاپا آئے، وہیں شادی ہو، 6 مہینے کے لیے یا صرف 1 سال کے لیے اس شہر سے باہر جائے، اور جب واپس لوٹے تو عورتیں پہچاننے سے انکار کر دے۔ اصل میں زینب کی سب سے بڑی مصیبت کیا ہے؟ زینب کے مصائب پر شمار نہیں کیا جا سکتا، لیکن ایک مصیبت زینب کی یہ ہے کہ زینب گریہ بھی نہیں کر سکتی۔ زینب کو بیواؤں کو تشفی دینا ہے، یتیموں کو حوصلہ دینا ہے، روتے ہوئے بچوں کو خاموش کرانا ہے۔ زینب روئے تو پھر یہ قافلہ کیسے چلے؟ اگر کوئی اور موقع ہوتا تو زینب دیواروں میں سر ٹکرا ٹکرا کے روتی، مگر اب بیوی کیسے روئے؟ اب جو مدینے میں آئی تو عورتوں نے دیکھا، پہچاننے سے انکار کر دیا، آخر سوال کیا بیوی زینب کہاں ہے؟ تو بیویوں نے کہا وہ موت کی لکی ہوئی بیوی، وہ ضعیفہ بیوی، وہ جھکی ہوئی کمر والی بیوی، وہ کمر خریدہ بیوی، وہی زینب ہے۔ مدینے کی عورتیں آگے بڑھی، رسول اللہ کی زندگی میں یہ رسم تھی کہ عورتیں جا کے بیوی سیدہ کے ہاتھ چومتی تھی۔ جب بیوی فاطمہ دنیا میں نہ رہی تو بیوی کی بڑی بیٹی زینب کے ہاتھ چومتی تھی۔ آگے بڑھی، جیسے ہی زینب کے ہاتھوں کا بوسہ لینا چاہا، بیوی نے گھبرا کے اپنی کلائیوں کو ردا کے دامن میں چھپا لیا۔ مدینے کی عورتوں نے حیران ہو کے پوچھا بیوی پہلے تو ہم تیرے ہاتھوں کا بوسہ لیتی تھی، تو ہمیں بوسہ لینے دیتی تھی، ہاتھوں کو چھپاتی نہیں تھی، آج تم نے اپنے ہاتھوں کو کیوں چھپا لیا؟ کہا مدینے کی عورتوں، مائی کی شہادت کے بعد امت نے میری کچھ ایسی وزیرائی کی کہ میری کلائیوں کو اس کے نشانات باقی ہو گئے۔ اس کے بعد بیوی آئی روضہ رسول پر، زینب کا روضہ رسول پر بڑے عجیب ہے۔ روایتیں کہتی ہیں کہ جب بیوی روضہ رسول سے آئی خود کو آ کے بیوی نے اونٹنی سے نیچے گرا دیا۔ سید سجاد آگے بڑھے، بازو تھام کے بلند کرنا چاہا، کہا بیٹا رک جاؤ، زینب نے بہت چل لیا، اب زینب میں چلنے کی طاقت نہیں، اور پھر گھٹنوں اور کوہنیوں کے بل چلتی ہوئی روضہ رسول سے آ کے قبر نبی سے لپٹ گئی، بڑی دیر ایک جملہ کہا، آہستہ آہستہ سب سے بلند کیا، مانا زینب نے بڑی خطبے کی، اب زینب میں بات کرنے کی طاقت نہیں، زینب میں بولنے کی ہمت نہیں، مانا صرف ایک بات کہنا چاہتی ہوں، مانا میں نے یزید ایسا شقی القلب
پتھر دل انسان نہیں دیکھا. نانا جب میں زنجیروں میں جکڑی ہوئی دربار میں پیش کی گئی تو شراب کے نشے میں مستی عزیز بیٹھا ہوا تھا اور تیرے حسین کا کٹا ہوا سر پشت میں تھا. نانا یزید حسین کے لبوں پر چھڑی مارتا تھا، لب پھٹ جاتے تھے، خون کا فوارہ لبوں سے جاری ہوتا تھا تو یزید کہتا تھا کیف ضرب یا حسین، حسین تو نے میری چوٹ کو کیسا پایا ہے. نانا وہ چھڑی حسین کے دانتوں پر مارتا تھا، کہتا تھا حسین تیرے دانت کتنے خوبصورت تھے. پھر وہ حسین کی کٹی ہوئی لبوں پر چھڑی مارتا تھا، آواز دیتا تھا حسین کیا یہ اسی گلے کی لگے ہے جس کا بوسہ رسول اللہ دیتے تھے. پھر بیوی نے اپنی رضا کے دامن میں ہاتھ ڈالا، ایک خون آلے گرتا نکالا، اس کے قبر نبی کو رکھ دیا. نانا میری مظلومیت کی گواہی کے لیے یہی کافی ہے. اس کے بعد بی بی عبداللہ کے گھر میں آئی، آ کے بی بی اور محمد کے رضوے کے دروازے کی دہلیز میں بیٹھ کے رونے لگی. تھوڑی دیر کے بعد عبداللہ مسجد سے آئے، دیکھا ایک مسافرہ بیوی بیٹھی رو رہی، موت مٹی ہوئی بیوی. عبداللہ نے آواز دی یہ مسافرہ بیوی تو یہاں بیٹھی کیوں رو رہی ہو؟ ضعیفہ بیوی یہ گھر تو آقا زادی زینب کا گھر ہے. یہ سننا تھا کہ بیوی نے رضا کا دامن چہرے سے ہٹا دیا. کہا عبداللہ اب تو بھی نہیں پہچان؟ عبداللہ مجھے پہچان میں زینب. عبداللہ نے ہاتھ چھوڑ دیے، کہا آقا زادی مجھے آپ سے کچھ عرض کرنا ہے، مجھے آپ سے کچھ پوچھنا ہے. ہر کربلا سے آنے والے نے بتایا مگر مجھے یقین نہیں آیا. بیوی مجھے کربلا سے آنے والے بتاتے رہے زینب اور محمد کی لاشوں پر روئی نہیں. بیوی کیا یہ سچ ہے؟ کہا عبداللہ یہ سچ ہے. کہا بیوی کیا آپ کو اپنے بچوں سے محبت نہ تھی؟ بس یہ کہنا تھا کہ زینب کی فریاد چیخ. کہا عبداللہ تو نے انصاف نہیں کیا. کیا دنیا میں کوئی ماں ایسی ہے جسے اپنے بچوں سے محبت نہ ہو؟ کبھی بھی پھر آپ نے حجرے کا تالا دروازہ کیوں نہیں کھولا؟ آپ اندر کیوں نہیں گئی اور محمد کے حجرے میں؟ پھر فریاد بلند ہوئی، پھر زینب کی چیخ نکلی، ضبط کے بلند ٹوٹ گئے، بلند آواز میں رونا شروع کیا. عبداللہ تم نے پھر انصاف نہیں کیا. زینب اور محمد کے حجرے میں کیسے جائے؟ زینب کلیجہ پھٹ جائے گا، اپنے بچوں کی خالی دستک دیکھے گی، برداشت نہیں کر پائے گی. بعض روایتوں میں ہے کہ قبر رسول سے جب بیویاں چلی تو مرقد زہرا کو آئی، قبر زہرا کو بحران ماتم بتا ہوا، کسی کو کسی کا ہوش نہ رہا. اتنا ماتم ہوا، اتنا گریہ ہوا کہ کچھ خبر نہ رہی. جب بیویوں کو ہوش آیا تو دیکھا زینب قبر زہرا پہ موجود نہیں. زینب کو تلاش کیا، دیکھا دور ایک گوشے میں بی بی الگ بیٹھی. قریب گئی، جا کے آواز دی بی بی آؤ اپنی ماں کو فرصت. زینب خاموش. بی بی کیا اپنی ماں سے ملاقات نہیں کرے گی؟ بی بی کیا فاطمہ زہرا کو پرسہ نہ دے گی؟ بی بی نے پرسہ کو بلند کیا، ہاتھ جوڑ لیے، کہا مدینے کی عورتوں تم سب یہاں سے چلی جائے، زینب کو اکیلا چھوڑو. بیوی کیا ہم سے کوئی خطا ہوئی؟ کہا نہیں. کہا پھر؟ کہا میں تمہارے سامنے نہیں، میں تنہائی میں اپنی ماں سے ملنا چاہتی ہوں، میں ماں کو اپنا زخم دل دکھانا چاہتی ہوں، میں ماں سے ہر راز کہنا چاہتی ہوں.
میں ماں سے وہ بات کہنا چاہتی ہوں جو میں نے اپنے دل میں چھپا کے رکھی ہے. ساری عورتیں وہاں سے گئی، مرکز زہرا خالی ہوئی. زینب ماں کی قبر پہ آئی، قبر سے لپٹ گئی، دیر تک روتی رہی. پھر بیوی نے اپنے سر کو بلند کیا. اب تاریخ گوش پر آواز ہوئی، کون سا حرف راز ہے جو زینب ماں سے کہنے والی ہے؟ کون سا زخم دل ہے جو زینب ماں کو دکھانے والی ہے؟ بیویوں میں وہ بات اپنی ماں سے کہنا چاہتی ہوں جو آج تک میرے لبوں پر نہ آ سکی. اب تاریخ میں شور آواز ہے، وہ کون سی بات ہے زینب جو تیرے لبوں پر نہ آ سکی؟ لیکن اب جو بیوی نے سر کو بلند کیا تو ہمارا سلام ہے صدر زینب کہ اپنے سر کو بلند کیا. پہلا جملہ میں نے کہا بلکہ کہا ماں تجھے تیرے حسین کا دوسرا. پھر سر کا زہرا پر رکھ دیا. تھوڑی دیر کے بعد پھر بلند کیا. شاید اب زینب گھر کو راز کہنا چاہتی ہے، شاید اب ہمیں دل کا زخم دکھانا چاہتی ہے، مگر اب جو سر کو بلند کیا تو کہتی اماں تجھے تیرے عباس کی فرصت، اماں تیرے شیر اس کے بازو کٹے ہوئے. پھر سب رکھ دیا قبر زہرا پر. تھوڑی دیر کے بعد پھر بلند کیا، کہتی اماں تجھے تیرے کڑی الزمان علی اکبر کا ورثہ. پھر سر کو بلند کیا، اماں تجھے تیرے قاسم کا ورثہ. پھر بلند کیا، اماں تجھے تیرے ششمائے علی اسود کا ورثہ، 6 مہینے کے صغیر کا ورثہ. پھر قبر زہرا پر سر رکھ دیا، روتی رہی. شام ڈھل گئی، پھر سر کو بلند کیا. شاید زینب اب زخم دل دکھانا چاہتی ہے، شاید اب حرف راز کہنا چاہتی ہے، شاید زینب کے لبوں پہ اب وہ مرثیہ آ جائے. مگر ہمارا سلام ہو صبر زینب پر. سر کو بلند کیا، کہتی ہے اماں تجھے تیرے 72 شہیدوں کا ورثہ. اور پھر زینب چلی قبر زہرا سے چند قدم کے فاصلے پر پہنچی. یا ایک مرتبہ کوئی خیال دل میں آیا، بیوی نوکی آ کے ماں کی قبر پر گر گئی، خود کو گرا دیا، شدت سے روئی. پھر سر کو بلند کیا، اپنے رخساروں کو قبر زہرا سے ملتی رہی. پھر آواز دی اماں میں نے تو تجھے تیرے 72 شہیدوں کا ورثہ دے دیا. اماں میں نے تو تجھے تیرے 72 شہیدوں کا ورثہ دے دیا. اماں اگر تیری اجازت ہو تو میں کچھ کہوں. اماں یہ صحیح ہے کہ تیرا بڑا گھر اجڑ گیا، کہ تیرا بڑا گھر اجڑ گیا، لیکن اماں مجھے اجازت دے کہ ایک سچ میں ایمان کرو. اماں یہ صحیح ہے کہ تیرا بڑا گھر اجڑ گیا، لیکن باقی زینب کے پاس بھی کچھ نہیں بچا. اماں زینب کے کلیجے میں آگ لگی ہے. 1 سال گزر گیا، زینب کو زمین پر ماں کہنے والا کوئی باقی نہیں بچا. سيعلم الذين ظلموا أي منقلب ينقلبون. إلهي بحق زهراء وأبيها وبعلها
جميعا ہماری تمام خطاؤں غلطیوں اور لغزشوں سے عفو درگزر فرما مرحومین و مرحومات کو جوار ائمہ ہدی علیہ السلام میں جگہ عنایت فرما اس بزم اعظم میں یہیں کہیں مادر حسین ہمارے درمیان موجود ہے اور ہماری کیا بساط ہے ہماری اوقات کیا ہے کہ ہم عزاداری سید الشہداء بتا کریں ویسے بھی اب ایام عزا اپنے آخری مراحل کو پہنچ رہے ہیں اور ہمارا سلام ہو کربلا کے اس عزادار پر جو ایک دو مہینے نہیں بقا علی بن الحسین علی ابی 40 سنہ 40 سال تک اپنے بابا پر روتا رہا تو ہماری عزاداری کیا ہے بس خدا تعالی ہماری اس محدود سی محبت کو اپنی بارگاہ شرف قبولیت سے ہمکنار فرمائے اور صاحب رضا جو یقیناً ہمارے درمیان موجود ہے خدا تعالی ان کے قلب مطہر کو ہم سے راضی و خوشنود فرمائے یوسف زہرا کے جمال جہاں سے ان سب کی آنکھوں کو منور فرمائے عالم اسلام کا بول بالا فرمائے مسلمانوں کی مشترکہ دشمن کو نس سے نابود فرمائے انقلاب اسلامی ایران کی حفاظت فرمائے اور علماء کرام مراجع اعظام کو حفظ فرمائے ہمیں ان کے علمی فیوزات و برکات سے بہرور ہونے کی توفیق عنایت فرمائے ہمارے بچوں کو آگے خیر پر گامزن ہونے کی توفیق عنایت فرمائے خدا تعالی نے جو ہدایت خاصہ اس قوم کو عطا کی ہے اس کے فیوزات سے بہرور ہونے کی ہم سب کو توفیق عنایت فرمائے